ताहुदी सियासत से तुरश जाती है चंगेज़ी। दवर में मैं और है जाम और है जम और साकी ने बिना की रविशी लुत्फ़ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और मुस्लिम ने अपने लिए बुत तराशे है। तहज़ीब के आज़र ने तरशवाए सनम और बाहर के लोगों ने हमें अंदर से तकसीम किया कि आप पठान हैं, आप बलोच हैं, आप पंजाबी हैं, आप सिंधी हैं, और इसी की बुनियाद पर हमको तकसीम करके हमारे मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं बनी। इसी बुनियाद पर कहते हैं कि इन ताज़ा खुदाओं में जो अभी तहज़ीब के आज़र ने नए बुत तराशे हैं, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पेरहन है उसका मज़हब का कफ़न है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बखैरियत होंगे। हमने 2 दिन पहले नेशनलिज़म के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी। आज जो चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह हम उसको बयान करेंगे। आज स्टेट नेशनलिज़म, नेशन स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। नेशन स्टेट ये 2 तरह के हैं। एक तो वतनीयत जो एक फ़ितरी अमर है, जिसको हम फ़ितरी अमर के तौर पर लेते हैं कि एक फ़ितरी अमर है, लोग अपने कौम के साथ, अपने कबीले के साथ, अपने ज़बान के साथ, अपने इलाके के साथ जो मोहब्बत करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है आजकल का जो सियासी तसव्वुर है वतनीयत का। देखें, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो लक़ब दिया है, मुसलमानों को जो ख़िताब दिया है वो ये वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने आपको एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि आप लोगों पर गवाह बन जाए और ये पैगम्बर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर गवाह बन जाए। उम्मत वस्त से मुराद ये है कि आला और अशरफ ग्रोह जो अदल इंसाफ पर मबनी हो, जो दुनिया के कौमों के दरमियान सदर की हैसियत रखता हो, जिसका ताल्लुक़ सब के साथ यकसा हो, हक़ पर हो, रास्ती पर हो, नाहक़ नारवा ताल्लुक़ किसी से ना रखे। उम्मत वस्त इस चीज़ का नाम है। अभी आप देखें कि जो अब आज हम इस वतन के अंदर, इस कौमों के अंदर बैठे हुए हैं, इसका दीन इस्लाम के हवाले से इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक तो है वतन एक फ़ितरी अमर, वतन एक कुदरती अमर कि इंसान अपने काम के साथ, अपने कबीले के साथ वो मोहब्बत करता है। इस्लाम इसके ख़िलाफ़ नहीं है। फिर इंसानों का जमा होना, किसी इज्तिमाई शक्ल को इख्तियार करना और अपने शनाख्तों को इसके साथ वाबस्ता करना, ये भी इस्लाम के साथ नापसंदीदा नहीं है। या वतन के साथ मोहब्बत इंसान इस्लाम उसको कदर की निगाह से देखते हैं कि आप अपने वतन के साथ मोहब्बत रख सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा जुल्म करार दिया है कि कोई अपने आप को, कोई किसी को इसके वतन से निकाल दे। अखरिजू अनफुसकुम, उसको अपने वतन से निकाल दे। इंसान जहाँ रहता है, जहाँ बसता है, जिन लोगों के साथ उठता है, बैठता है, उनके साथ उनकी मोहब्बत एक फ़ितरी चीज़ है। अगर किसी इलाके में लोग इकट्ठे हो जाए, एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील दे और एक दस्तूर पर मुत्तफ़िक़ हो जाए और अपने लिए एक क़ानून और एक प्रिंसिपल वज़ा करे और उस प्रिंसिपल और क़ानून के तहत अपने कौम के साथ मावनत भी करे, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस कौमियत में, जिस वतनीत में हर्ज है वो एक अलग चीज़ है, जो आजकल का सियासी तसव्वुर है, जिसकी बुनियाद ये है कि एक वतन को, एक कौम को एहसास बरतरी दिलाता है, जिसकी बुनियाद ये है कि एक वतन को और एक कौम को नाइंसाफ़ी और जुल्म पर अपने वतन और कौम के साथ खड़े होने का दर्स देता है, जिसकी बुनियाद ये है कि वतन आपकी तमाम वफ़ादारियों का महवर होगा, आपकी तमाम तर मोहब्बतों का महवर वतन ही होगा, जिसकी बुनियाद ये है जो आजकल का सियासी तसव्वुर है वतनीयत का। इसकी बुनियाद ये है कि जब दीन और वतन का मवाज़ना आ जाए तो तरजीह आप अपने वतन को देंगे, दीन को नहीं देंगे। आपने देखा होगा जब हम तारीख़ के औराक़ को देखते हैं तो पहली जंग अज़ीम में अरबों ने किसका साथ दिया था? काफिरों का साथ दिया था, गैरों का साथ दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। फिर ये इसकी बुनियाद ये है कि वतन मज़हब से बालातर है, जो आजकल सियासी तस्वुर है वतनीयत का। अगर कोई आपसे पूछे कि आप पहले हिंदुस्तानी या पहले पाकिस्तानी या पहले मुसलमान हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। पहले आप मुसलमान हैं, फिर आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आपकी जो नेशन है वो जो रिलीजियस नेशनलिज़म की बुनियाद पर बनी है। मौलाना मोहम्मद अली जन्नत आशियानी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा आलिम गुज़रा है। उनसे किसी ने सवाल किया कि आप पहले हिंदुस्तानी हैं या आप पहले मुसलमान हैं, तो उसने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि मैं पहला भी मुसलमान हूँ,
بیچ میں بھی مسلمان ہوں اور آخر میں بھی مسلمان ہوں، اور یہ جو میں ایک وطن کے ساتھ ہوں، ایک فطری امر ہے، ایک فطری محبت ہے، اس کے ساتھ میں رکھوں گا، اپنے قوم کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ جائز معاملات میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ڈٹ کر کھڑا ہوں گا۔ پھر اس کی بنیاد جو آج کل سیاسی تصور ہے وطنیت کا، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ مذہب اور سیاست جداگانہ ہوگی، حالانکہ اسلام کی تعلیم اس سے مختلف ہے۔ جدا ہو دید سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج کل جو سیاسی تصور ہے وطنیت کا، اس میں یہ ہے کہ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اسے سیاست میں یا امور مملکت میں نہ لایا جائے، حالانکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور یہ سیاست یہ اس کا ایک محکمہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک شعبہ ہے، اور وہ انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کا مذہب آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سیاسی تصور ہے وطنیت کا، اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ وطن کے لیے جیے، وہ وطن کے لیے مرے، اپنا سب کچھ وطن کے لیے قربان کر دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے حلف لیا ہے، مسلمانوں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، بے شک میری زندگی اور میرے موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہو جائے جائز معاملات کے اندر، تو یہ گناہ ہے۔ لیکن جب آپ ناانصافی کے اندر، ظلم کے اندر، اور جو جدید دور کی سیاسی تصور ہے وطنیت کا، جب آپ اس کے اندر اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ ضرور آپ کے لیے تباہی لائیں گا، یہ ضرور بربادی لائیں گا۔ علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے، علامہ اقبال کا جو تصوری وطنیت ہے، علامہ اقبال اس حوالے سے جو فلسفہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اصل میں ان بت پرستی کے اس کے خلاف ایک احتجاج کے طور پر آیا تھا کہ انسان کسی اور کے سامنے نہ جھکے، کسی اور سے نہ مانگے، کسی اور کی عبادت نہ کرے، وہ اپنی ایک خالق کا، اپنی ایک مالک کی عبادت کرے۔ اور آج کے دور میں مسلمان اسی بت کے پیچھے پڑ گئے ہیں، حالانکہ اس کا ایک شیپ بدل گیا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں بدل گئی ہے، اس دور میں ایک مجسمہ تھا، آج ایک اور چیز ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتا ہے کہ آج کے دور کے بت، آج کے دور کے خدا، آج کے دور کے ظلم، اس کے نام بدل گئے ہیں، اس کے شیپ بدل گئے ہیں۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روشی لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، مسلم نے اپنے لیے بت تراشے ہے، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کے مجسمے تو نہیں ہے، آج کے تہذیب کے آزر نے بہت سے نئے بت تراشے ہیں، بہت سے نئے بت اس نے بنائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں، جو ابھی تہذیب کے آزر نے نئے بت تراشے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا مذہب کا کفن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں جو تہذیب کے اثر نے بنائے ہیں، اس میں سب سے بڑا وطن ہے، جو آپ کو آپ کے دین سے جدا کر دیتی ہے، آپ کو اپنی مذہب سے جدا کر دیتی ہے، آپ کو اس وطن کے لیے بھیجا تھا اور قربانی کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال نے خوب بتایا کہ بت کے تراشید تہذیبی نوی ہے، غارت کرے کاشان دین نبوی ہے۔ یہ جو نئی تہذیب کے بت ہے، آپ کے دین کی، آپ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لایا تھا، اس کے لیے بہت زیادہ تباہی ہے، اس کے لیے غارت گری ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آپ کے ساتھ ایک طاقت ہے، آپ کے ساتھ ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ بازو تیرے توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک قوت ہے توحید کا، آپ کے ساتھ ایک قوت ہے وحدت کا، اللہ تعالیٰ کے ماننے کا، اور آپ کا دیس، آپ کا وطن جو مغرب کا سیاسی تصوری وطن ہے، اس سے الگ کر ہے آپ کا دیس اسلام ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے اس مسلمانوں کو اس کا تاریخ یاد دلایا کہ آپ کا تاریخ تو یہ ہے، نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اپنا تاریخ اس زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ آپ کا جو دیرینہ نظارہ تھا وہ اس آج کے دور کے بت کو دکھا دے، اور یہ بت اس دور میں جو آپ نے بت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، آج کے دور کے بت کے ساتھ بھی مقابلہ کرے، آج کے دور کے بت کو بھی توڑ لے۔ آج کے دور کے بت کے آپ کیوں اس کے پوجا کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ اور پھر علامہ اقبال نے بتایا اگر آپ اس طرح کے ہوں گے، اس جدید دور کے بت کے اور اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا پوجا کریں گے، تو پھر تباہی آپ کے لیے ہو قید مقامی
تو نتیجہ ہے تباہی۔ آپ اپنے آپ کو ایک مقام کے، ایک ٹیریٹری کے اس کے ساتھ آپ منسلک کرتے ہیں، اس کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کے لوگ خواہ ظلم کرے، خواہ ناانصافی کرے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ تو جدید دور کے وطنیت کے اصول ہے، آپ اس پہ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ آپ تو ایک مچھلی کی طرح آزاد ہے، ساری دنیا آپ کے لیے ہے، ساری جہاں آپ کے لیے ہے، آپ جدھر بھی چاہے آپ جا سکتے ہیں۔ اور پھر علامہ اقبال نے بتایا کہ آپ کی سنت ہے، آپ کی نبی کی سنت ہے کہ اگر اس ٹیریٹری کے اندر، اس وطن کے اندر، اس علاقے کے اندر آپ اپنی دین کو صحیح طریقے سے پروموٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے کام نہیں کر سکتے، تو آپ اس وطن کو ہی چھوڑ لیں۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کے صداقت پہ گواہی۔ آپ بھی اس وطن کو چھوڑ لیں، آپ بھی اپنے اس علاقے کو چھوڑ لیں اگر یہیں پہ آپ کا دین پہ عمل نہیں ہو رہا۔ جب فرشتے آئیں گے اور مجرمین اور مشفقین سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس دین پر عمل کیوں نہیں کیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ لوگ تھے جو ہمیں اپنی علاقے کے اندر اس دین پہ عمل کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے تھے۔ تو وہ بتائیں گے کہ کیا آپ ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اس جگہ سے نہیں جا سکتے تھے؟ آپ اس جگہ سے دوسری جگہ، یہ دنیا، یہ ساری جہاں تو آپ کے لیے کھلی تھی، آپ کہیں اور جا کے اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہتے، آپ کہیں اور جا کے اس بت کو توڑ لیتے اور آپ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اور پھر علامہ اقبال نے یہ واضح کر دیا کہ ہم وطنیت کے، ہم قومی جذبہ کے، ہم قومی محبت کے، ہم قومی وفاداری کے، ہم قومی ہمدردی کے، اپنے علاقے کے ساتھ محبت کے، اپنے قوم کے ساتھ جائز مطالبات اور جائز دعووں اور جائز ڈیلنگ کے ساتھ، جائز ڈیلنگ میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کے مخالف نہیں ہیں۔ ہم اس جدید تصوری وطنیت کے مخالف ہیں، کیونکہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ جو گفتار سیاست ہے، ابھی آج کا جو تصوری وطنیت ہے، اس میں وطن اور ہی کچھ چیز ہے۔ اس میں وطن آپ کو اپنی دین سے جدا کر دیتے ہیں، آپ کو اپنی مذہب سے جدا کر دیتی ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ نے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو وہ جب ہجرت کرنے لگے اور جب وہ مکہ کو چھوڑتے تھے تو اس نے مکہ کی طرف پیچھے دیکھا اور انہیں یہ بتایا فدا بھائی کہ میں بہت زیادہ خفا ہوں آپ کو چھوڑنے پہ۔ اس کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی علاقے کے ساتھ محبت تھا، ایک عشق تھا، لیکن کیا کروں، یہ لوگ یہاں مجھے اپنی دین پر عمل کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے، تو یہ اس لیے میں مجبور ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں۔ تو وطنیت، ہماری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ وطن کو، اپنی وطن کے ساتھ محبت رکھی تھی، لیکن جب وہاں اس کے لیے وہ جگہ نہیں تھی کہ اپنے دین پر عمل کرے، وہاں ظلم تھی، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اور جب وہ واپس مضبوط ہو گئے تو وہ واپس اپنے وطن میں آ گئے، اپنی وطن کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ اور پھر علامہ اقبال نے یہ بتایا کہ اس جدید تصوری وطنیت نے دنیا کے اندر جو تباہی مچا دی ہے، وہ تباہی وہ بہت زیادہ المیہ ہے، اس ساری دنیا کے لیے، اس ساری دنیا کو ذلیل کر دیا ہے، اس ساری دنیا کو خوار کر دیا ہے، اس ساری دنیا میں رقابت، اس ساری دنیا میں دشمنی پیدا کر دی ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے دنیا کے اندر دشمنی ہے کہ میرا اسی جدید تصوری وطنیت نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کا یہ وطن ہے تو اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ناانصافی کر سکتے ہیں، آپ ظلم کر سکتے ہیں، آپ کا وطن ہے۔ آپ سوچیں، اگر ایک بندہ معاشرے کے اندر افراد ایسا سوچے کہ یہ میرا مفاد کے اندر ہے تو میں یہ کروں گا، آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا مفاد کے اندر ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا مفاد کے اندر ہے، تو کیا بنے گا؟ وہ معاشرہ چلے گا؟ اس طرح کہ دنیا کے اندر ساری اقوام یہ سوچے، ساری کنٹریز یہ سوچے، سارے اسٹیٹ یہ سوچے کہ جو میرے مفاد کے اندر ہے، جو میرے مفاد کے لیے ہے، وہ میں کروں گا، تو کیا یہ دنیا کا نظام چلے گا؟ پھر بربریت نہیں ہوگی، پھر ظلم نہیں ہوگی۔ اور آج دنیا میں جو ظلم ہے، بربریت ہے، آج دنیا میں جو رقابت ہے، آج دنیا میں جو دشمنی ہے، آج دنیا میں جو سکون نہیں ہے، وہ لوگ دنیا کے، ابھی آپ فگرز دیکھیں، دنیا میں ہر سال 2020 کے فگرز دیکھیں، ہر سال 1 بلین لوگ سوسائڈس کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو یہ بتایا کہ جو آپ کے مفاد کے حق میں آپ وہ کریں، تو جو اس کے مفاد کے حق میں ہے، یہ تو جانوروں والا معاملہ ہے، جانور اس طرح کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اس ساری دنیا کو خبردار کیا کہ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔ یہ لوگ جاتے ہیں
ابھی ہندوستان میں پچھلی صدی یہ لوگ آئے تھے کہ ہم تجارت کرتے ہیں 1800 صدی میں، اور انہوں نے تجارت کے غرض سے ان لوگوں کو غلام بنایا۔ ابھی یہ لوگ جو IMF اور ورلڈ بینک کے ان کے تھرو ملکوں کے اندر اور اسٹیٹس کے اندر جاتے ہیں، ان کو فنڈز دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ غلام بناتے ہیں، ان پہ اپنی نظریہ، اپنی سوچ اور اپنی جو چیزیں وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے۔ یہ تو اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھیں، آپ اپنے مفاد کو دیکھیں، صداقت کو نہ دیکھیں، سچائی کو نہ دیکھیں، آپ انصاف کو نہ دیکھیں، حق کو نہ دیکھیں۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے، وہ تو یہاں سروائیو نہیں کر سکتے، وہ تو قرضوں کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ قرضوں کے اندر دبے جاتے ہیں، وہ تو ذلیل ہو جاتے ہیں۔ وہاں انفلیشن ریٹ آپ دیکھیں، وہاں لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں، اجیرن بنا رکھے ان لوگوں نے۔ تو کمزور کا گر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ جو مخلوق خدا ہے وہ قوموں کے اندر بڑھتی ہے اور جدید تصوری وطنیت کے اندر بڑھتی ہے۔ ان کے اندر نگیٹو کمپٹیشن، ان کے اندر رقابت، ان کے اندر تسخیر، دوسروں کو اپنے غلام بنانا، ان کے اندر صداقت سے بالاتر، صداقت سے خالی سیاست، ان کے اندر کمزور لوگوں پر ظلم کرنا، یہ ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور پھر ان جیسے قوموں کے اندر جب یہ بڑھتی ہے، اقوام نے مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اسلام کی جو قومیت ہے، جو ملک و نسب پر نہیں ہے، جو علاقے پر نہیں ہے، جو ایتھنیسٹی پر نہیں ہے، جو آپ کے ٹیریٹری پر نہیں ہے، وہ تو اسلام کے دینی اصول پر ہے۔ قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ اس وطنیت کے جو نگیٹو کمپٹیشن ہے، آپ کو غلام بناتے ہیں، سیاست سے صداقت کو خالی کر دیتے ہیں، کمزور ممالک کو بے تحاشا نقصان پہنچا دیتے ہیں، خدا کی مخلوق کو نگیٹو کمپٹیشن کے اندر تقسیم کر دیتی ہے، اور اسلام کی قومیت کو، اسلام کی جو ملت ہے، اسلام کی جو وحدت ہے، اسلام کا جو ایک امت ہے، اس کی وہ جڑ کاٹ دیتی ہے، اس کی وہ ستیاناش کر دیتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو علامہ اقبال نے اسی وقت خبردار کیا تھا کہ آپ اپنی وطن کے ساتھ محبت ضرور رکھیں، اپنی علاقے کے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ، لیکن جو جدید تصوری وطنیت ہے، یہ لوگ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ آپ کے لیے مضر ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی میں جو چیز ہے، جو مضمر ہے، جو نقصان ہے، وہ اس کے اندر چھپ کے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جدید تصوری وطنیت یہ کہاں سے آ گئی۔ یہ نیشن سٹیٹ کیا چیز ہے، نیشن سٹیٹ سسٹم کیا چیز ہے۔ تو نیشن سٹیٹ کے لیے ان لوگوں نے 4 چیزیں بنا رکھی۔ ایک ہے کہ وہاں ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہو، وہاں پاپولیشن ہو جو اس ٹیریٹری کے اندر ہو، ساورن گورنمنٹ ہو جو اس پاپولیشن پر حکومت کر سکے، اور ان لوگوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن کو انڈرٹیک کر سکے۔ اور نیشن سٹیٹ سسٹم کیا چیز ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ جو اصول ہے، یہ لوگ اپنے اس اصول سے بھی پھر رہے ہیں، اپنے اصول کے خلاف چل رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں پر اور جو کمزور ممالک ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کی نیشن سٹیٹ سسٹم کا جو کنسپٹ ہے وہی ہے کہ ایکویلٹی کے بیس پر انٹریکشن ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انٹر ڈیپنڈنسی ہو۔ ابھی یہ دیکھیں کہ یہ نیشن سٹیٹ کہاں سے آ گئی، اس کی ایمرجنس کہاں سے ہو گئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں 16 سینچری سے پہلے دنیا کے اندر امپائر سٹیٹ سسٹم تھا، دنیا کے اندر سلطنتیں تھیں، دنیا کے اندر عظیم بگ امپائرس تھے، اور اس کے عظیم رولرز تھے، اس کے عظیم بادشاہ تھے، اور وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ مجھے جو یہ اتھارٹی ملی ہے، یہ مجھے گاڈ کی طرف سے ملی ہے۔ اور اس وقت کے اندر عیسائیت کو جس سینٹ پول نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسخ کر دیا تھا، اس عیسائیت میں یہ بات تھی کہ یہ چرچ اور کنگ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے وہ حکومت کریں گے، اور انہوں نے ملا کے یہ کلیم کیا کہ یہ ہمیں گاڈ کی طرف سے ڈکٹیشن مل رہے ہیں، اور گاڈ کی طرف سے ڈکٹیشن کی بنیاد بنا کے انہوں نے لوگوں پر ظلم شروع کیا۔ جب یہ ظلم بڑھتا گیا، جب یہ ظلم مزید جاری ہوتا گیا، تو اس کی کیا کنسیکوینسز آئی؟ اس کی کنسیکوینسز یہ آئی کہ 1600 صدی کے اندر
ایک گروہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو ہیومن ریزننگ کے خلاف ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڈ کی طرف سے یہ ڈکٹیشن ملتی ہے، گاڈ تو انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، گاڈ تو انسانوں پر ناانصافی اس کے ساتھ نہیں کرتا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ گاڈ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ تو ہوا یہ کہ 1618 میں اس کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی اور 30 ایئر وار اس کے درمیان ہوئی۔ جو گروہ اس کے خلاف کھڑا ہوا اس کو ہم پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں اس دور کے اندر، اور جو گروہ رولنگ گروہ تھا اس کو ہم کیتھولک کہتے ہیں۔ جو عیسائیت کے اندر دو گروہ تھے، اس پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان جو 30 ایئرز وار ہوا فدا بھائی، تو اس 30 ایئر وار کے نتیجے میں یہ کیتھولک شکست کا گئے اور یہ پروٹیسٹنٹ یہ فتح یاب ہوئے۔ پروٹیسٹنٹ 1648 میں 1648 میں وہ فتح یاب ہوئے اور وہاں سے نیشن سٹیٹ کا آغاز ہوا۔ انہوں نے 4-5 بنیادی اصول رکھے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے کہ آپ کا یہ الگ ٹیریٹری ہو گیا، آپ کا یہ الگ ٹیریٹری ہو گیا، آپ کا یہ الگ ٹیریٹری ہو گیا، آپ اپنے ٹیریٹری میں رہیں گے۔ سب سے پہلا اصول ہے ٹو انشور ٹیریٹریل انٹیگریٹی، آپ کا اپنا ٹیریٹری ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان ٹیریٹریز کو ساورنٹی ہم دیں گے، ساورنٹی انٹرنلی بھی ہم دیں گے اور ہم ایکسٹرنلی بھی ہم دیں گے۔ انٹرنلی اپنے فیصلے وہ خود کر سکتے ہوں گے اور ایکسٹرنلی اس طرح کہ لوگ اس پر اپنے فیصلوں کے امپوز نہیں کر سکتے ہوں گے۔ یہ اس کے اپنی اصول ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اپنے اصول کے خلاف کس طرح یہ لوگ جاتے ہیں۔ اور تیسری جو اصول ہے پرنسپل آف انڈیویجول ایکویلٹی اینڈ فریڈم، لوگوں کو آپ انڈیویجول ایکویلٹی دیں گے، لوگوں کو آپ انڈیویجولی فریڈم دیں گے۔ چوتھی جو اصول ہے وہی ہے پرنسپل آف ریکگنیشن، جب ایک علاقے کے اندر لوگ اپنے لیے ایک سیاسی نظام تشکیل دیتے ہیں اور اپنے لیے ایک ٹیریٹری بنا دیتے ہیں اور اپنے لیے ایک سیاسی نظام وضع کر دیتے ہیں، تو آپ پر یہ حق بنتا ہے دوسرے اسٹیٹ پر کہ اس کو ریکگنائز کریں، اس کو مان لے کہ یہ بھی ایک ٹیریٹری ہے، ایک بھی ایک اسٹیٹ ہے، نیشن اسٹیٹ۔ اور پانچویں جو اصول ہے پرنسپل آف نان انٹرفیرنس، کہ ایک ٹیریٹری کے لوگ دوسرے ٹیریٹری کے لوگوں کے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کریں گا، اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 1648 سے لے کر 19ویں صدی تک ان کے درمیان ایک کشمکش رہی، ان کے درمیان ایک جنگ کا سما رہا، اور پھر 19ویں صدی میں 1919 کے اندر جو پہلی جنگ عظیم ہوئی ان کے اندر نیشن سٹیٹ کو مزید تقویت ملی۔ اصل میں یہ پہلی جنگ عظیم یہ امپائر سٹیٹ سسٹم اور نیشن سٹیٹ سسٹم کے درمیان تھی، اور اس امپائر سٹیٹ سسٹم اور نیشن سٹیٹ سسٹم کے درمیان جو یہ جنگ لڑی تو اس جنگ کو بھی نیشن سٹیٹ سسٹم نے جیت لی، اور مزید یہ نیشن سٹیٹ سسٹم مضبوط ہو گیا، اور جو امپائرز تھی، جو باقی امپائرز تھی، آٹومن امپائرز تھی، جو باقی جتنے امپائرز رہ گئے تھے وہ سارے امپائرز وہ نیشن سٹیٹ کے اندر تقسیم ہو گئے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں یہ پہلا فیز تھا نیشن سٹیٹ کی کامیابی کا۔ دوسرا جو فیز ہے نیشن سٹیٹ کی کامیابی کا وہ یہ ہے کہ 1945 کے بعد جو ڈی کولونائزیشن ہوئی، جو کالونیز تھی یہاں پر، برٹش نے جو کالونیز بنائی تھی، دوسرے اقوام نے جو کالونیز بنائی تھی، وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ڈی کولونائز، یہ پھر سیکنڈ فیز میں نیشن سٹیٹ مزید مضبوط ہو گئی۔ کس طرح 1945 کے بعد ڈی کولونائزیشن ہوئی، اور اس ڈی کولونائزیشن کے نتیجے میں جتنی کالونیز تھی وہ بٹ گئے نیشن سٹیٹ کے اندر۔ تیسری جو فیز تھی اس کی تیسری فیز یہ تھی کہ جو آف کولڈ وار ہوا، کولڈ وار جب ختم ہوا اور سوویت یونین کو جب شکست ہوئی تو اس کے قبضے میں جتنے اسٹیٹ تھی وہ بھی ان کے قبضے سے ختم ہو گئی اور وہ بھی نیشن سٹیٹ کے اندر بٹ گئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر، تو پاکستان ایک خوش قسمتی ہے کہ پاکستان ایک زبردست نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ پاکستان اس بنیاد پر نہیں بنا ہے کہ یہاں ایک قوم ہو گئے یا ایک مخصوص نسل کے لوگ ہو گئے، یہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس ساری دنیا کے اندر جو زبردست نظریہ ہے وہ پاکستان کا ہے، اور قائد اعظم نے یہ بتایا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہم پوری دنیا کو لیڈ کر سکیں، مسلمانوں کو متحد کر سکیں، مسلمانوں کو یونائٹ کر سکیں، اور ایک جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم ساری دنیا کے لیے ایک مثال بنا سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس پاکستان کے بنتے ہی پاکستان کے اندر یہ ڈسکشن اور یہ مباحثے شروع ہو گئی کہ کیا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے کہ یا اسلامک اسٹیٹ ہے۔
ارے یار پاکستان تو ایک نظریے کی بنیاد پر ایک عظیم جدوجہد کے بعد حاصل ہوئی ہے، اور آپ یہ بتاتے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی، لوگوں نے دلائل پیش کرنے شروع کر دی کہ یہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے۔ پھر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، انہوں نے ڈیبیٹ اور انہوں نے وہ چیزیں کی کہ ارے یہ نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ جو اتنی زیادہ جنگ لڑی تھی، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہم ایک سیکولر اسٹیٹ میں تو رہ سکتے تھے، اس سے ہمارے زیادہ فائدہ تو وہاں تھا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ میں ہم رہنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ آبجیکٹیو ریزولوشن کے، اسلامی دفعات کے اس کے طور پر اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا۔ لیکن بدقسمتی سے آئین میں ایسے ترامیم بھی کی گئی، ایسے دفعات بھی شامل کیے گئے کہ اس اسلامک آرٹیکلز کو پھر سے دوبارہ لمیٹڈ کیا گیا اور صرف وفاقی شرعی عدالت کے اس تک محدود کیا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے یہاں سودی نظام ہے، اسلامک اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے یہاں کرپشن ہے، اسلامک اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے یہاں بہت زیادہ سیکولر بلز پاس ہوتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ۔ لیکن اس کے بعد ایک تو یہ المیہ تھا پاکستان میں، دوسرا المیہ یہ تھا کہ یہاں جو سنسیئر لیڈرشپ تھی اس کو کسی کو ایمبولینس کے اندر قتل کر دیا، مروا دیا، کسی کو نامعلوم افراد کے جو ابھی بھی چل رہے نامعلوم افراد نے اس کو قتل کیا، اسیسینیٹ کیا، اور اسی طریقے سے ملک کو بہت زیادہ کرپٹ لوگوں کے حوالے کیا گیا، اپنی مفاد کے لیے، اپنی کچھ پیسوں کے حصول کے لیے ملک کو دیوالا کیا گیا۔ لیڈرشپ جو زبردست لیڈرشپ اس کو ختم کیا گیا۔ پھر اس پاکستان پر ہر 10 سالوں کے اندر، ہر دہائی کے اندر فوجی حکومتیں آئی، ڈکٹیٹرشپ آئی، اور اس فوجی حکومت نے جو جمہوری عمل تھا اس کو روک دیا۔ اس فوجی حکومت نے جو یونیورسٹیز کے اندر ایک یونین تھا جس سے لیڈرشپ آتی تھی اس کو روک دیا گیا، تو تب بھی ہم بہت زیادہ مشکلات میں آ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ اس ہائیبریڈ وار کے اندر اور اس 5th جنریشن وار کے اندر باہر کے لوگوں نے ہمیں اندر سے تقسیم کیا کہ آپ پٹھان ہیں، آپ بلوچ ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ سندھی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہم کو تقسیم کر کے ہمارے مختلف پارٹیاں ہیں بنی اسی بنیاد پہ، اور وہ پارٹی اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے، اپنی اس ملک کے اندر اس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے پختونستان بنائے، اپنے بلوچستان کو الگ صوبہ بنائے۔ اس 5th جنریشن وار کے اندر، اس ہائیبریڈ وار کے اندر جو ہمارے باہر دشمن ہے وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اندر سے خراب کر دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ اسی اسٹریٹجی پہ اور اسی حکمت عملی پہ ان کے ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر جو کونسل ہے، جو قوم پرست ہے، ان کو ہوا دی جا رہی ہے۔ جو ایک کونسل، ایک قوم پرست، جو ایک سیکولر لوگ وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں تو ان کو کوریج دیے جاتے ہیں، ان کے لیے فنڈز یہاں دی جاتی ہے، اور یونیورسٹیز کے اندر ان کو اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، اسلام بھی اس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو اکٹھے کریں، اپنے علاقے کے لوگ جو ہے یونیورسٹی کے اندر ہیں اس کے مسائل کو آپ ایڈریس کریں، اس کے جتنی چیزیں ہیں آپ اس پہ بحث کریں، اس کے لیے مسائل حل کریں۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو قومیت کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اکٹھے کر کے ان کو اسٹیٹ کے خلاف، ان کو اس ملت کے خلاف، ان کو پاکستان کے اس نظریے کے خلاف، ان کو اس قوم کے، اس وطن کی نظریے کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی مفادات ہے، اس کے لیے اگر آپ نے انصافی کرنی ہے تو کریں، اگر آپ نے جھوٹ بولنی ہے تو کریں۔ اور ان کو یہ بتا رہے ہیں جو دنیا کے اندر نیشن سٹیٹ ہے، جدید تصوری وطنیت ہے، اس جدید تصوری وطنیت کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنے مفاد کے لیے لڑنا ہے، انہوں نے اس کانسیپٹ کو اس نچلے سطح پر لایا ہے اور ان مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے کے پی کے اندر بہت زیادہ قوموں کو اس نے اٹھایا ہے، اور اس قوموں کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی یہ قوم ہے، آپ کی مفادات ہے، آپ کی یہ چیز ہے، آپ کی یہ چیز ہے، بہت بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے ہیں۔ ہمارا علم یہی ہے کہ اگر یہ قومیں، یہ نچلی سطح کی یہ نسلیں، یہ نچلی سطح کی یہ صوبہ کی سطح پر یہ پارٹیاں یہ ختم ہو جائے، اور ہم ایک وطن کی، ملت کی، ہم ایک قوم بن کے جو نظریہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے دیا تھا، پاکستان کا نظریہ، لا الہ الا اللہ کا نظریہ، اس نظریے پر اگر ہم اکٹھے ہو جائے تو دشمن کو یہ تو گوارا نہیں ہے، دشمن تو اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، دشمن کے لیے یہ تو پھر اس کے لیے موت ثابت ہوگا۔ موت اس لیے ثابت ہوگا کہ پاکستان اگر ایک دن بھی اکٹھا ہو گیا، اگر پاکستان کے اندر جو ہائیبریڈ وار ہے اور باہر کے دشمن کے انٹرفیرنس، ابھی میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے لیے قوانین رکھے، اصول رکھے، پرنسپلز رکھے کہ انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور پھر کرتے ہیں۔
उसूल रखे कि उनकी इंटीग्रिटी की, उनकी वो उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन फिर वो करते हैं उसका ख्याल नहीं रखते। और अभी ये जो नेशनलिज़म है ये कमज़ोर होता जा रहा है, और इसकी कमज़ोरी की जो वजह है वो ये है नेशन स्टेट, ग्लोबलाइजेशन आ गए हैं, इंटरडिपेंडेंस आ गए हैं, न्यूक्लियराइजेशन आ गए हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज़ आ गए हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज़ की वजह से ये नेशनलिज़म, स्टेट नेशनलिज़म ये कमज़ोर होता है। 5th जनरेशन वार के ज़रिए, यूनाइटेड नेशन के ज़रिए, यूनाइटेड नेशन ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। यूनाइटेड नेशन जहाँ चाहता है जुल्म करता है, जहाँ चाहता है जुल्म रोकता है, जो इसके मफाद में हो वहाँ जुल्म शुरू कर देता है। आप कश्मीर के अंदर देखें, आप फ़लस्तीन के अंदर देखें, आप अफ़गानिस्तान के अंदर देखें, यहाँ उन्होंने नेशन स्टेट की, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन जहाँ उनको फ़ायदा होता है वहाँ वो उसके लिए चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए वो स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बनाते हैं। लेकिन जहाँ उनको फ़ायदा नहीं होता वहाँ उसके ख़िलाफ़ चलते हैं, वहाँ उसके अगेंस्ट चलते हैं, अपनी ही उसूल के अगेंस्ट, अपनी ही प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट। अभी बात यह है कि दुनिया नेशन स्टेट्स, हमने इकट्ठा होना है, इस कौमियतों से इससे निकलना है। जो मैं पठान हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, हम अपने लोगों के हुकूक़ के लिए ज़रूर लड़ेंगे, बतरीक़े औला लड़ेंगे, एहसन तरीक़े से लड़ेंगे, लेकिन इसी की बुनियाद पर एहसासी बरतरी, इसी की बुनियाद पर दूसरी कौमों की बेइज़्ज़ती, इसी की बुनियाद पर अपनी कौम के बेजा नाइंसाफ़ी और जुल्म की बुनियाद पर अपनी कौम की हिमायत करना, ये ठीक नहीं होता, ये हमारी तबाही का सबब बनती है। और अभी ये नेशन स्टेट, ये नेशनलिज़म, स्टेट नेशनलिज़म, अभी दौर ये है कि अभी इस दौर के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अभी इंटरनेशनलिज़म की तरफ जा रहा है, अभी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और अभी दोबारा से लोग ये बातें कर रहे हैं कि इस दुनिया को एक ही निज़ाम के तहत चलना होगा। लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो मज़बूत पॉकेट्स है और मज़बूत स्टेट्स है, उसके अंदर अगर लोग मुत्तहिद हो जाए, अपने मुल्क पर, अपने कौम पर, अपने आबादी पर काम करें, और वो मिलकर इस मुसलमान मिल्लत के लिए, उस मुसलमान उम्मत के लिए काम करें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी इस दुनिया के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, इसमें अपना एक नाम, एक मकाम, अपने एक वैल्यू वो पैदा कर सकता है। उम्मीद है जो नेशनलिज़म हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, उनमें सब डिटेल बताए थे, और इस लेक्चर में भी हमने डिटेल के साथ बताया, इससे आप बखूबी फ़ायदा इंशाल्लाह उठाएंगे। और अगर कोई सजेशन हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप प्रमोट करें, इंशाल्लाह इस तरह के आइंदा वीडियोज़ आपके लिए हम इंशाल्लाह इस पर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बनाएंगे। जज़ाकल्लाह।